बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में लंदन से खुशामदीद कहता हूं और इस्लामाबाद से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, तीन खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, DGISPR और DGISI की प्रेस कॉन्फ्रेंस के तीन निकात जिसे पाकिस्तान के मीडिया ने हाईलाइट नहीं किया, जानबूझकर डाउन प्ले किया गया। ये निकात क्या हैं और इसकी रेलेवेंसी क्या है पाकिस्तान की सियासत के साथ। दूसरी चीज जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से आधा घंटे पहले क्या होता रहा और फिर ठीक 2 घंटे पहले 2 घंटे बाद क्या हुआ, ये भी अपने सुनने वालों के सामने ये टाइमलाइन रखेंगे और हकाइक से जो है वो पर्दा उठाएंगे। और फिर जो सबसे अहम बात, अरशद शरीफ साहब की शहादत से पहले उनका एक वीडियो पैगाम और फिर शहादत से जुड़ी हुई एक वीडियो जो है वो भी हम प्रोग्राम में इसकी हकीकत भी रखेंगे। लेकिन राय साहब, सबसे अहम बात, आज ये शायद पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ कि DGISI ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सवालात के जवाब दिए। पहले मुद्दा बयान किया गया और फिर सवालात के जवाब उन्होंने दिए। मैं चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जो सवालात हैं हमारे और जो तीन निकात जिनका हमने जिक्र किया, इस पर तफसील से बात करेंगे। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा गया ये बताना बहुत ही जरूरी है। राय साहब, DGISI कहते हैं कि जनाब गलती हुई है और फिर वो ये भी कहते हैं कि न्यूट्रल्स जानवर मीर जाफर या मीर सादिक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हमने गैर कानूनी काम से इनकार कर दिया था। अगर आपका सिपा सलार गद्दार है तो माजी में आप उनसे क्यों मुलाकातें करते रहे, उनकी तारीफों के पुल क्यों बांधते रहे, ये DGISI ने कहा। फिर वो ये भी कहते हैं कि तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए साबिका हुकूमत ने आर्मी चीफ को गैर मुइना मुद्दत तक तोसी का कहा, ये भी उन्होंने बात कही। और फिर और भी बातें वो करते हुए नजर आए जिसमें उन्होंने ये कहा अरशद शरीफ साहब के हवाले से कि वो एक नडर सहाफ़ी थे और एक शहीद फौजी के भाई थे। अरशद शरीफ की मौत इंतहाई अंधोनाक वाकया है। देखना होगा कि मरहूम अरशद शरीफ की मौत के हवाले से अब तक क्या हकाइक जो है वो सामने आई। ये जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने ये बात कही। अच्छा, इसके साथ साथ कुछ थ्रेट अलर्ट्स जारी किए गए KP हुकूमत की तरफ से, उसका जिक्र भी किया गया। फिर एक टेलीविजन चैनल के मालिक का नाम लेकर कहा गया कि उनका क्या ताल्लुक है इस पूरे वाक़े के साथ। फिर मजीद कुछ हकाइक से भी उन्होंने पर्दा उठाया है। राय साहब, जो सबसे अहम बात यह है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे मौके पर की गई जब पाकिस्तान के अंदर हकीकी आज़ादी मार्च होने जा रहा है और इस मार्च की हकीकत आपके सामने है। पाकिस्तान का हर शख्स, हर फर्द कल सड़क पर होगा। खान साहब जिस तरह की मोबिलाइजेशन कर रहे हैं और लोगों में आगही ज़्यादा आ चुकी है। अच्छा, जो लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम है वो ये कहते हैं कि आज अपनी ज़ात के लिए नहीं बल्कि इदारे के लिए सामने आया हूँ। मार्च में आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में गैर मुइना मुद्दत की पेशकश मेरे सामने की गई थी। ये उन्होंने खुद कहा कि ये जो पेशकश की जा रही थी पुरानी हुकूमत, जो पिछली हुकूमत थी, वो उनके सामने की गई, जिसे जनरल कमर जवेद बाजवा ने ठुकरा दिया। और फिर आप रात के अंधेरे में आर्मी चीफ से मिलते हैं और फिर और भी उन्होंने कुछ बातें जो हैं इस जो लसपेला हादसा जो हुआ हेलीकॉप्टर का, उसका जिक्र किया। और उन्होंने ये कहा कि अगर मेरी अपनी ज़ात होती तो शायद मैं ना आता, क्योंकि मामला इदारे का है इसलिए मुझे आना पड़ा। किसी को मीर जाफर और मीर सादिक कहा गया जिसकी हम मजम्मत करते हैं। आपका सिपलार गद्दार या मीर जाफर हो तो फिर आपने माजी में जो कुछ किया ऐसा क्यों हो रहा था। अब राय साहब, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, कुछ उनके यानी इदारे के खिलाफ कुछ गलत नारे लगाए गए और इदारे के खिलाफ नारों की मजम्मत वज़ीर आज़म, वज़ीर कानून, वज़ीर ख़ारजा ने भी की। हुकूमत बैनुल-अक़वामी तौर पर जिसको भी इंक्वायरी का हिस्सा बनाना चाहती है बना सकती है। अच्छा, बहुत सारी बातें हुई हैं, मैं चाहूँगा कि वन बाय वन मैं उसको सवालात की शक्ल में आपके सामने रखूँ। लेकिन राय साहब, जो सबसे अहम बात यह है कि जो सवालात उठाए गए, मुझे ऐसा लगा कि सवालात उठा दिए गए। एक
چونکہ آج یہ لفظ انہوں نے بھی استعمال کیا بیانیے کا، ایسا لگا کہ ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے لانگ مارچ سے پہلے. کل ایک فیصل واڈا کی پریس کانفرنس ہوتی ہے، اب مزید کردار بھی سامنے آئیں گے. ریئیکشن آئے گا اس کا کس حد تک آ سکتا ہے؟ چونکہ خان صاحب نے پریس کانفرنس ان کا ایک انٹرویو بھی سامنے آیا جس میں انہوں نے جواب بھی دیا ہے. جوابات آئیں گے اور جوابات کیا کچھ حد تک آ چکے ہیں جس طرف انہوں نے سوالات جو ہیں وہ اٹھائے ہیں؟ جی رائے صاحب. دیکھیں ہاشمی صاحب، 4 جو اہم ترین نکات تھے ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے، خاص طور پر جو نکات ڈی جی آئی ایس آئی نے اٹھائے، ان نکات کے اگر جوابات تلاش کیے جائیں تو وہ جوابات موجود بھی ہیں اور بڑے دلچسپ بھی ہیں. سب سے پہلے تو ایک جو ٹویٹر پر ٹرینڈ چلے ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی اس پریس کانفرنس کے بعد، اور پھر عالمی سطح پر جو ورلڈ وائڈ ٹرینڈ چلے، اور جس طریقے سے پھر باقی جو غیر ملکی میڈیا ہے اس نے اس پریس کانفرنس کو ہائی لائٹ کیا، تو بطور صحافی مجھے لگتا ہے کہ یہ جو پریس کانفرنس ہوئی، ڈی جی آئی ایس آئی پس منظر میں رہ کر کام کر رہے تھے، لیکن یہ جو پریس کانفرنس ہوئی اس سے ہمارے جو ملک دشمن ہیں، ہماری جو فوج کے دشمن ہیں، اصل میں ان کو فائدہ ہوا ہے یا انہوں نے اس سچویشن کو ایکسپلائٹ کیا ہے. اچھا، اب آ جائیں 4 اہم ترین سوالات اور ان کے جو جوابات ہیں وہ کس نوعیت کے ہیں. مثال کے طور پر ڈی جی آئی ایس آئی نے ایک سوال یہ اٹھایا کہ رات کے اندھیرے میں عمران خان صاحب ملتے ہیں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے، اور دن کے وقت وہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے لیے یا فوجی قیادت کے لیے کوئی غلط قسم کے الفاظ یا نامناسب الفاظ استعمال کرتے ہیں، یا میر جعفر یا میر صادق ان کو کہتے ہیں. اب اس میں ہاشمی صاحب ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ شہباز شریف کے متعلق تو یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے کہ شہباز شریف طاقتور حلقوں سے فوجی قیادت سے ملتے رہے. عمران خان صاحب نے جو ان کی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات ہوئی، اس کو تو انہوں نے ایک انٹرویو کے دوران ملاقات کے 3-4 دن کے بعد تسلیم کر لیا. انہوں نے کہا کہ ہاں ملاقات ہوئی ہے اور میں اس معاملے پر جھوٹ نہیں بولوں گا. پھر عمران خان صاحب کے جس مطالبے کے متعلق کہا گیا کہ ہم ان کا غیر آئینی غیر قانونی مطالبہ نہیں مان رہے تھے، تو یہ مطالبہ جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کا اشارہ شاید اس جانب تھا کہ عمران خان صاحب ارلی الیکشن کے لیے یہ چاہ رہے تھے کہ فوج اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے، اور یہ انہوں نے مطالبہ ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے سامنے رکھا. لیکن ہاشمی صاحب، عمران خان صاحب کا تو پبلک میں بھی یہی سٹینس ہے. عمران خان صاحب کا ہر جلسے میں وہ یہ کہتے ہیں اداروں کو پکار کر، نیوٹرلز کو پکار کر کہ آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو کرپٹ ٹولہ ہے اس نے 30 سال اس سے پہلے حکمرانی کی، 1 انچ آگے نہیں بڑھنے دیا. آپ کے پاس ان کی کرپشن کی فائلز بھی موجود ہیں. اب چونکہ طاقت آپ کے پاس ہے، اثر و رسوخ آپ کے پاس ہے، 75 سال سے آپ کا سیاست پر اثر و رسوخ ہے، تو اس لیے آپ الیکشن کی راہ ہموار کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب باجوہ کے سامنے عمران خان صاحب نے جو اپنا مطالبہ یا جو بھی نقطہ رکھا وہ وہی نقطہ تھا جو عمران خان صاحب سرے عام جلسوں میں بھی یہی کہتے رہے، نیوٹرلز کو مخاطب کرتے ہوئے کہ الیکشن کے لیے راہ ہموار کریں. آپ کے سٹیکس اور پاک فوج کے سٹیکس اس ملک میں ہیں، پاک فوج کے جوان اس مٹی سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ جو شریف خاندان ہے، یہ زرداری خاندان، انہوں نے مشکل وقت میں، اور پاکستان کے اوپر کوئی مشکل وقت آیا تو انہوں نے بھاگ جانا ہے. اب ایک تو جواب یہ ہے. دوسرا یہ کہ ارشد شریف صاحب کے متعلق ڈی جی آئی ایس آئی صاحب نے یہ کہا، جنرل ندیم انجم نے، کہ ان کو پاکستان کے اندر جان کا خطرہ نہیں تھا، ان کی زندگی کو خطرہ نہیں تھا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ دبئی سے ان کو ڈی پورٹ کروانے کے لیے کوئی ریاستی ادارے نے یا حکومت پاکستان نے یا ریاست پاکستان نے دباؤ نہیں ڈالا، یا دبئی کو یہ نہیں کہا، دبئی کی حکومت کو، کہ ان کو ڈی پورٹ کر دیا جائے. اب اس کے 2 نئے جوابات سامنے آئے ہیں. ایک جواب تو یہ سامنے آیا جو کہ کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں آج کے دن میں سامنے آیا. انہوں نے بتایا کہ ارشد شریف صاحب کے پاس ابھی 12 دن کا مزید ویزا موجود تھا دبئی کا. ایسا نہیں ہے کہ ان کا ویزا ایکسپائر ہو گیا تھا.
یعنی اس پریس کانفرنس میں بتایا گیا کہ جتنا ان کا ویزا تھا اتنے دن ارشد شریف صاحب رہے، اس کے بعد وہ کینیا گئے. لیکن کاشف عباسی صاحب جو کہ ارشد شریف صاحب کے دوست بھی ہیں، ایک ہی چینل میں کام کرتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ 12 دن کا ابھی ان کے پاس ویزا باقی تھا، لیکن پھر ان کو بڑے پراسرار حالات میں دبئی سے جانا پڑا. انڈیکیٹ انہوں نے یہی کیا کہ دبئی سے وہ مجبوری کی حالت میں نکلے، اور اشارہ یہی تھا کہ دبئی کی حکومت کو کہا گیا کہ ارشد شریف صاحب کو ڈیپورٹ کیا جائے. اچھا، پھر کاشف عباسی صاحب نے جو بات کی گئی تھی کہ کیا ارشد شریف صاحب کو پاکستان کے اندر دھمکیوں کا سامنا تھا، تو ایک ای میل کا ایک سکرین شاٹ بھی انہوں نے اپنے پروگرام میں چلایا، جس میں ارشد شریف شہید نے اپنی ای میل میں عالمی اداروں کو مخاطب کیا تھا، اور عالمی اداروں کو مخاطب کرتے ہوئے جو صحافت سے جڑے ہوئے اور انسانی حقوق سے جڑے ہوئے جو ادارے تھے ان کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ ان کی جان کو پاکستان کے اندر خطرہ ہے، انہیں مارا جا سکتا ہے، ان کی جان لی جا سکتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ارشد شریف صاحب جو کہ اب شہید ہو گئے ہیں، وہ خود کہہ رہے تھے اور ان کے خدشات بھی درست ثابت ہو گئے کہ میری جان کو خطرہ ہے. تو یہ ای میل، اس کا سکرین شاٹ بھی اب کاشف عباسی صاحب نے اپنے پروگرام میں چلا دیا کہ یہ ایک حقیقت ہے. اچھا، اس میں تیسرے نقطے کا جواب یہ ہے کہ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ارشد شریف صاحب کے اوپر 15 کے قریب ایف آئی آر تھی، ان کے اوپر دہشت گردی، غداری، بغاوت جیسے مقدمات تھے، اور آج بھی ہاشمی صاحب یعنی 24 گھنٹے پہلے، آج سے 24 گھنٹے پہلے ان کے اوپر جو مقدمات تھے اس کی ایک ہیرنگ بھی فکس تھی، اس کی سماعت بھی فکس تھی. تو یہ جو مقدمات تھے یہ کیا دبئی کی حکومت نے قائم کیے تھے، کینیا کی حکومت نے قائم کیے تھے؟ یہ ظاہر ہے کہ رانا ثناءاللہ اینڈ کمپنی نے قائم کیے تھے، یا جو ان کا تاثر تھا کہ اداروں کے کہنے پر ہم نے یہ مقدمات قائم کیے، کیونکہ یہ جو رانا ثناءاللہ ہیں اور مریم نواز یہ اداروں کے کاندھے پر رکھ کر بھی بندوق چلا رہے ہیں. کئی معاملات پر ہم نے دیکھا ہے کہ یہ فوج کے کاندھے پر بھی رکھ کر بندوق چلاتے ہیں. لیکن بہرحال ارشد شریف صاحب پر جو 15 کے قریب ایف آئی آر تھیں، کیا وہ حقیقت نہیں ہے؟ اور اگر پاکستان کے اندر ان کے اوپر 15 ایف آئی آر جن کے متن میں غداری جیسے مقدمات کا ذکر کیا گیا، تو اس سے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ارشد شریف صاحب کی جان کو پاکستان کے اندر شدید خطرہ تھا. اچھا، اس کے بعد ایک سکرین شاٹ جو ارشد شریف صاحب کی آخری چیٹ کا سامنے آیا ہے، وہ سکرین شاٹ بھی بڑا اہم ہے، کیونکہ یہ جو چیٹ ہے یہ ارشد شریف صاحب نے خود لکھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی کینیا کی پولیس نے جاری کر دی ہو، یہ ان کا ہینڈ ریٹن ایک چیٹ ہے. اور اس میں یہ بتایا گیا کہ ایک ان کا جو پہلے واٹس ایپ چل رہا تھا جب وہ پاکستان سے جانے والے تھے، تو اس سے پہلے ان کا واٹس ایپ بند ہوا. اس کے بعد جب وہ پاکستان چلے گئے تو انہوں نے اپنی لوکیشن کو خفیہ رکھنے کے لیے اپنا واٹس ایپ بند کر دیا. تو مین وائل ان کی ٹویٹس جو ہیں وہ آ رہی تھی، ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ چل رہا تھا. تو شیری مزاری نے اب یہ بتایا کہ ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ڈائریکٹ میسج کا جو ایک آپشن ہوتا ہے، وہاں پہ میں نے ارشد شریف کو میسج کیا کہ آپ کہاں پر ہو. میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ جس بیک گراؤنڈ کے ساتھ آپ اپنے وی لاگ اب کر رہے ہو، یہ جو آخری 4-5 وی لاگ آپ نے کیے ہیں، ان وی لاگز کے بیک گراؤنڈ سے آپ کی لوکیشن ٹریس ہو جائے گی. تو اس پر شیری مزاری نے اس سکرین شاٹ کو دکھایا، وہ جو چیٹ تھی اس کا سکرین شاٹ دکھایا، جس میں ارشد شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ انہوں نے میرے پیچھے قاتل بھیجے ہیں. یہ لفظ تھے ارشد شریف صاحب کے اس چیٹ میں کہ انہوں نے میرے پیچھے قاتل بھیجے ہیں اور میں اس وقت چھپا ہوا ہوں. تو ارشد شریف صاحب نے اپنی شہادت سے 3 دن پہلے جو شیری مزاری کے ساتھ ان کی بات ہوئی ٹویٹر کے ڈی ایم میں ڈائریکٹ میسجنگ کے اوپر، وہاں پر ارشد شریف صاحب نے بتایا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے. تو سب سے زیادہ کس کو پتا ہو سکتا تھا کہ ارشد شریف صاحب کی جان کو خطرہ ہے یا نہیں؟ سب سے زیادہ کس کے الفاظ پر اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ یعنی یہ کہا گیا کہ کے پی سے ایک تھریٹ لیٹر جاری کیا گیا، جس طرح سے ڈی جی آئی ایس پی آر نے اور ڈی جی آئی ایس آئی نے یہ کہا کہ کے پی کی گورنمنٹ نے ایک تھریٹ لیٹر ایشو کیا، اور اس کے اوپر انہوں نے پاک فوج سے کنسلٹ نہیں کیا یا پاک فوج سے یا آئی ایس آئی کے ساتھ کوئی معلومات شیئر نہیں کی. اول تو یہ معلومات ضرور شیئر کی جانی چاہیے تھی. ابھی دیکھنا ہے کہ کے پی کی حکومت کا اس کے اوپر کیا رد عمل آتا ہے
اور کیا واقعی یہ معلومات شیئر نہیں کی گئی تھی. لیکن اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ارشد شریف صاحب کے اپنے سٹیٹمنٹس، ان کے اپنے ٹویٹس آن ریکارڈ موجود ہیں، ابھی بھی دیکھے جا سکتے ہیں. جب وہ پاکستان میں بھی تھے تو ان کے کئی ٹویٹس ایسے تھے کہ نامعلوم افراد میرے گھر آ گئے ہیں، میرے گھر کے اطراف چکر لگا رہے ہیں، میرے گھر کا انہوں نے محاصرہ کر رکھا ہے. اور کئی مرتبہ انہوں نے اس طرح کے بھی ٹویٹس کیے جس میں انہوں نے بتایا کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے مار دیا جائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ارشد شریف صاحب کو پاکستان کے اندر زندگی کو اور ان کی جان کو خطرات تو لاحق تھے. یہ بات بھی 100% ٹھیک ہے. اب آ جائیں ایکسٹینشن کے معاملے پر کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم آپ کو ایک اور ایکسٹینشن دے دیتے ہیں. تو اس سے پہلے بھی عمران خان صاحب نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینشن دی تھی. اب اسد عمر صاحب نے اس کی وضاحت یہ کی ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ اگر ایک ایکسٹینشن کی وجہ سے یہ رجیم چینج کی جا رہی ہے، جو عمران خان صاحب کا اپنا بیانیہ تھا، تو وہ ایکسٹینشن ہم دے دیتے ہیں تاکہ ملک میں یہ جو انتشار پیدا ہو سکتا ہے، یہ جو ایک ہماری معیشت کولیپس ہو جائے گی، اس سے بچا جا سکے. تو اس کے اوپر بھی اسد عمر نے وضاحت کی ہے. اور چوتھا جو بہت اہم نقطہ ہے وہ یہ کہ پاک فوج کی قیادت کے خلاف کوئی بیانیہ بنایا گیا یا پاک فوج کی قیادت کے خلاف ایسے الفاظ استعمال کیے گئے جس سے کوئی دشمن نے فائدہ اٹھایا. تو ہاشمی صاحب، میاں نواز شریف نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا براہ راست نام لیا تھا. عمران خان صاحب نے کبھی بھی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا نام نہیں لیا. عمران خان صاحب نے کبھی بھی ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم کا نام نہیں لیا. لیکن میاں نواز شریف نے بار بار آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا نام لیا، ایک مرتبہ نہیں درجنوں مرتبہ. اور اس وقت کے جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے جنرل فیض حمید، ان کا نام بھی درجنوں مرتبہ لیا. اور یہاں تک کہا کہ جنرل باجوہ، آپ پاکستان کی تباہی کے ذمہ دار ہیں، آپ نے الیکشن میں دھاندلی کروائی، جنرل فیض حمید نے عدالتوں سے زبردستی فیصلے لیے، ہم جب اقتدار میں آئیں گے تو آرٹیکل 6 کے تحت جنرل باجوہ آپ کے خلاف ہم غداری کا مقدمہ چلائیں گے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میاں نواز شریف نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ پر غداری کا الزام عائد کیا. اور اس وقت ہم سب نے دیکھا کہ عمران خان صاحب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور پوری فوجی قیادت کے لیے ایک ڈھال بنے ہوئے تھے، اپنی فوج کے لیے ڈھال بنے ہوئے تھے. اور پورا پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں، جو سپورٹر ہیں، ان کو اس وقت جب یہ فوج کا دفاع کر رہے تھے تو نون لیگ کے لوگ یہ کہتے تھے کہ آپ 5th جنریشن وار کے سپاہی بن گئے ہیں، آپ تو پاک فوج کے کہنے پر ہمارے خلاف ٹویٹس کرتے ہیں. یعنی فوج کے خلاف جو بیانیہ میاں نواز شریف نے بدترین تاریخ کا بیانیہ بنانے کی کوشش کی، اس کو ناکام بنانے میں پی ٹی آئی نے اور عمران خان صاحب نے اہم کردار ادا کیا. تو اس وقت تو حالانکہ بدترین الزامات لگ رہے تھے، لیکن ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید نے یا جنرل ندیم انجم نے یا ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل بابر افتخار نے اس قسم کی جو پریس کانفرنس ہے وہ اس وقت نہیں کی. اسی طرح مریم نواز نے فوج مخالف نعرے لگوائے، یہ کہا کہ آزاد. میں راج صاحب بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں یہ چاہوں گا کہ یہ جو کیونکہ ہم بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں اور مریم جو ہے وہ تو راج صاحب عادت ہے انہیں کہنے کی، یہ بات جو کہی ہے بابر افتخار صاحب نے سائفر کے حوالے سے، یہ بھی بڑی ایک امپورٹنٹ بات تھی. وہ یہ کہتے ہیں کہ جھوٹی خبریں پھیلائی گئی جس کا مقصد سیاسی فائدہ حاصل کرنا تھا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ سارا سائفر کا معاملہ سامنے لایا گیا تو ارشد شریف نے متعدد پروگرام کیے، اس حوالے سے اس وقت کے وزیر اعظم سے ملاقات اور کئی انٹرویوز کیے. یہ بات بھی کی گئی کہ ارشد شریف کو مختلف میٹنگز کے منٹس اور سائفر بھی دکھایا گیا. اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سائفر اور ارشد شریف کی وفات سے جڑے حقائق تک پہنچنا بہت ہی ضروری ہے. اور اس سلسلے میں ابہام پیدا ہوا جب سائفر کے معاملے میں آرمی چیف نے 11 مارچ کو اس وقت کے وزیر اعظم سے کامرہ میں تذکرہ کیا کہ جس پر وزیر اعظم نے کہا کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور یہ بھی کہا کہ ہمارے لیے حیران کن تھا 27 مارچ کو اسلام آباد کے جلسے میں کاغذ کا ٹکڑا لہرایا گیا اور ڈرامائی انداز میں ایسا بیانیہ دینے کی کوشش کی گئی جس کی حقیقت سے دور دور تک کوئی وابستگی نہیں ہے. سائفر سے متعلق حقائق منظر عام پر آ چکے جس نے کھوکھلی اور من گھڑت کہانی کو بے نقاب کر دیا ہے کہ کیسے سفیر کی رائے کو مقصد کے لیے استعمال کیا گیا. آئی ایس آئی نے پروفیشنل انداز میں قومی
سلامتی کمیٹی کو بتا دیا تھا کہ حکومت کے خلاف سائفر کے شواہد نہیں ملے۔ کمیٹی نے بریفنگ دی کہ سفیر کی ذاتی اسیسمنٹ ہے، سفیر نے جو لائحہ عمل تجویز کیا وہی کمیٹی نے فورن آفس کو کہا یہ سب ریکارڈ کا حصہ ہے۔ افواہیں، جھوٹی خبریں پھیلائی گئی جس کا سیاسی فائدہ تھا۔ اس حوالے سے امریکہ کے دنیا بھر میں رجیم چینج آپریشن کے حوالے دیے گئے۔ پاکستان میں حکومت کی تبدیلی سے جوڑا گیا، فوج کی لیڈرشپ کو نشانہ بنایا گیا، ہر چیز کو غداری اور رجیم چینج آپریشن سے لنک کر دیا گیا۔ یہی وہ وقت تھا جب ارشد شریف اور دیگر صحافیوں کو بھی ایک مخصوص بیانیہ فیڈ کیا گیا جس کی حقیقت بہت واضح ہو چکی۔ ارشد شریف جا چکے ہیں اس دنیا سے، یہ بہت ہی اچھا ہوتا کہ ان کی زندگی میں یہ بات کہی جاتی۔ آج جنازے سے پہلے یہ ساری باتیں کہی گئی۔ میں رائے صاحب اس پر زیادہ کمنٹ نہیں کروں گا، لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ایک سائفر آتا ہے، اس میں اب اس کا کسی جواب خفیہ ایجنسی کی اس کا جواب بھی سن لیں۔ وہ پہلے بھی ایک جواب رہ گیا، بیچ میں آپ کا سوال آ گیا تھا، اب اس کا جواب بھی سن لیں۔ ایک تو جس دن عمران خان صاحب نے یہ کاغذ لہرایا تھا، جس کے متعلق یہ کہا گیا کہ ایک کاغذ لہرا دیا اور عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ ایک بیرونی سازش ہوئی ہے، تو جس دن عمران خان صاحب نے یہ کاغذ لہرایا اس کے بعد نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ یہ بات ریکارڈ پر آپ ذرا اس کو چیک بھی کر لیں کہ جس وقت عمران خان صاحب نے اسلام آباد کے پریڈ گراؤنڈ میں اس سائفر کے متعلق بات کی، اس کے بعد نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا جس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، پوری فوجی قیادت، تینوں مسلح افواج کے سربراہان شریک تھے، اور اس اجلاس کا، اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس کا جو اعلامیہ آیا تھا وہ فوجی قیادت کی منظوری سے آیا تھا۔ چونکہ میں پرائم منسٹر ہاؤس کو بھی کور کرتا ہوں بطور صحافی، یعنی پرائم منسٹر کی ایکٹیویٹیز بھی، اور اسی طرح ISPR کی ایکٹیویٹیز بھی کور کرتا ہوں، اور مجھے پتا ہے کہ جب پرائم منسٹر کی اور آرمی چیف کی ملاقات ہوتی ہے یا جب نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے، یعنی کسی بھی پرائم منسٹر کی صدارت میں جب یہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے تو جو اس کا اعلامیہ ڈرافٹ کیا جاتا ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس نہیں کرتا، وہ صرف ISPR نہیں کرتا، وہ دونوں سائڈز کی رضامندی سے وہ ڈرافٹ کیا جاتا ہے، اس کو پھر ایک مرتبہ ری چیک کیا جاتا ہے، کیونکہ فوج کے حوالے سے معاملات بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں۔ تو اس کا جو اعلامیہ جو جاری کیا گیا تھا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو امریکہ سے مراسلہ آیا یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں ناقابل قبول مداخلت ہے۔ یہ الفاظ تھے کہ ناقابل قبول مداخلت ہے اور امریکی ناظم الامور کو ڈی مارچ کیا جائے پاکستان میں بھی، اور پھر یہ جو ڈی مارچ ہے یہ واشنگٹن میں بھی کیا جائے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ فوجی قیادت یہ سمجھتی تھی کہ یہ جو مراسلہ ہے یہ کھلی مداخلت بھی ہے اور ایک ناقابل قبول مداخلت بھی ہے۔ تو اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سائفر کوئی معمولی کاغذ نہیں تھا۔ اگر کوئی معمولی کاغذ ہوتا تو ہمارے DG ISI وہاں پر موجود تھے، پوری فوجی قیادت موجود تھی، وہ کس طرح سے اس ڈیسیژن کو انڈورس کرتے کہ امریکہ جیسی سپر پاور کے سفیر کو، ان کے اس وقت ناظم الامور یہاں پر تھے، کہ ان کو طلب کیا جائے اور ان کو ڈی مارچ کیا جائے۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ سائفر جو ہے یہ ایک حقیقت تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ بات کہی گئی کہ ہمارے جو امریکہ میں سفیر تھے اسد مجید صاحب، ان کی ذاتی اسیسمنٹ کے اوپر مبنی تھا، تو سائفر جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ذاتی اسیسمنٹ کے اوپر ہی مبنی ہوتے ہیں، کسی سفیر کی ذاتی اسیسمنٹ کے اوپر ہی مبنی ہوتے ہیں، اور ان کی جو ذاتی اسیسمنٹ تھی اس کے اندر انہوں نے یہ الفاظ بھی لکھے تھے، کوٹ کر کے لکھے تھے کہ یہ دھمکی دی گئی کہ تحریک عدم اعتماد اگر کامیاب نہ ہوئی تو پاکستان کو نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ اب اس میں اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ اگر شہباز شریف کی حکومت یا فوجی قیادت یا کوئی اور ادارہ یا چیف جسٹس صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اس سائفر کے اندر یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ تحریک عدم اعتماد اگر کامیاب نہ ہوئی تو پاکستان کو نتائج بھگتنا پڑیں گے، تو اس سائفر کو آج ہی پبلک کر دیا جاتا۔ یعنی اب تو ہمارے اداروں کی ساکھ کا سوال ہے۔ خود DG ISI نے کہا کہ پچھلے مارچ سے ہمارے اوپر بڑا دباؤ ہے، ایک بیانیہ بنایا گیا، تو اداروں کی ساکھ کا سوال تھا۔ اداروں کی ساکھ، پاک فوج کی ساکھ سے بڑا تو یہ سائفر نہیں تھا۔ آج اس کو پبلک کر دیا جاتا، عمران خان صاحب کو جھوٹا ثابت کر دیا جاتا کہ دیکھیں یہ سائفر ہے، اس کے اندر تو تحریک عدم اعتماد کے الفاظ استعمال نہیں کیے گئے۔ یہ الفاظ استعمال نہیں کیے گئے کہ اگر عمران خان صاحب کو
نہ ہٹایا گیا تو پاکستان کو نتائج بھگتنا پڑیں گے. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ عمران خان صاحب بار بار کہتے ہیں کہ سائفر کو پبلک کیا جائے, لیکن اس سائفر کو پبلک نہیں کیا جاتا. لیکن ہاشمی صاحب, اس کے اوپر جو عمران خان صاحب کا رد عمل آیا ہے اس کے دو نکات بڑے اہم ہیں. دیکھیں, ایک تو ظاہر ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی نے جو پریس کانفرنس کی اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے, اس پر اسد عمر صاحب نے تو یہ کہا تھا کہ جو بند کمروں میں باتیں ہوتی ہیں وہ بند کمروں کی باتیں بند کمروں میں رہنے دیں, ورنہ ہم بھی مجبور ہو جائیں گے کہ بند کمروں میں ہونے والی باتیں ہم بھی منظر عام پر لے آئیں. یعنی جس طرح سے ایکسٹینشن کی بات کی گئی تھی. لیکن عمران خان صاحب کا رد عمل ایک لیڈر کے طور پر کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ اگرچہ یہ جو پریس کانفرنس تھی یہ سیاسی تھی, اس کے نکات سیاسی تھے, لیکن میں اس کا براہ راست جواب اگر دوں تو پھر ایسے راز کھل جائیں گے جس سے پاک فوج کو بطور ادارہ نقصان پہنچے گا, میرے ملک کو نقصان پہنچے گا. میں کبھی بھی نہیں چاہتا کہ میری فوج کو نقصان پہنچے. انہوں نے پھر کہا کہ میں اس ملک کو حقیقی طور پر آزاد کرانا چاہتا ہوں, لیکن حقیقی طور پر آزاد کرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر میرے ملک کے پاس ایک مضبوط فوج نہیں ہوگی, کیونکہ مضبوط فوج کے بغیر کوئی ملک آزاد نہیں رہ سکتا. انہوں نے مڈل ایسٹ کی مثال دی اور پھر یہ بھی کہا کہ ہر صورت میں یہ انشور کروں گا کہ ہماری فوج کو بطور ادارہ نقصان نہ پہنچے, ورنہ جو ہماری ہوسٹائل قوتیں ہیں جو پاک فوج کے خلاف کام کرتی ہیں, جس طرح کے بھارت اور اسرائیل یا جو دیگر بیرونی قوتیں ہیں, ان کو شے ملے گی وہ ہماری آرمی کے اوپر, ہماری پاک فوج کے اوپر اٹیک کریں گے. یہ عمران خان صاحب کا جو تازہ ترین انٹرویو تھا. اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ میں اگر تنقید کرتا ہوں تو میں تعمیری تنقید کرتا ہوں, میں کوئی عالمی قوتوں کے ساتھ مل کر میاں نواز شریف کی طرح سازش نہیں کرتا, اور میں اس طرح سے تنقید کرتا ہوں جیسے ایک والد, چونکہ میں پرائم منسٹر تھا, سربراہ تھا حکومت کا, تو جس طرح سے ایک والد اپنے بچوں کے اوپر تنقید کرتا ہے اگر اس کو کوئی لگے کہ یہ کوئی غلط کام ہو رہا ہے یا کوئی نامناسب کام ہو رہا ہے, تو میں تو تعمیری تنقید کرتا ہوں. میں کبھی بھی نہیں چاہتا, کیونکہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو اس بات پر بلیو کرتے ہیں کہ اس ملک کی سلامتی کے لیے پاک فوج کا انتہائی مضبوط ہونا ضروری ہے. اور یہ بات سب جانتے ہیں کہ پاک فوج پاکستان کے اندر بائنڈنگ فورس رہی ہے, اس کو ہمیشہ پاکستان کے اندر بائنڈنگ فورس رہنا چاہیے. پاک فوج کے اوپر سوالات نہیں اٹھنے چاہیے. پاک فوج کے متعلق جس طرح کی اب سچویشن بنی ہے یہ ایک انتہائی نامناسب سچویشن ہے, لیکن اس کی ذمہ داری صرف عمران خان صاحب پر تو عائد نہیں کی جا سکتی. یعنی ایک ایسی صورتحال میں جب عمران خان صاحب تمام ضمنی الیکشن بھی جیت گئے, جب پارلیمنٹ کے اندر شہباز شریف کے پاس سب کو پتا ہے کہ مینڈیٹ بھی نہیں ہے, جب سب کو پتا ہے کہ اس وقت پاپولر سپورٹ عمران خان صاحب کے پاس ہے 3/4 سے زیادہ اکثریت, لیکن اس کے باوجود اگر یہ شہباز شریف اینڈ کمپنی یہ ٹولہ پاکستان کے اوپر مسلط رہے گا تو پھر ظاہر ہے کہ لوگوں کی ناراضی بڑھے گی, پھر لوگ جو ہیں وہ سوالات کرتے رہیں گے. تو اس وجہ سے عمران خان صاحب نے ایک مرتبہ پھر کہا کہ طاقت چونکہ ان کے ہاتھ میں ہے, اس لیے اگلے الیکشن کے لیے راہ ہموار کی جائے. میں کبھی بھی نہیں چاہتا کہ اس ملک کے اندر کوئی انتشار کی کیفیت ہو. اب جو آپ نے کہا کہ 2 گھنٹے بعد کیا ہوا, یعنی ڈی جی آئی ایس آئی کی جو پریس کانفرنس تھی اس کے 2 گھنٹے بعد تک آپ دیکھیں کیا ہوتا رہا اور کس طریقے سے فوج کے کندھے پر بندوق رکھ کر اس امپورٹڈ حکومت نے چلائی. فوراً جیسی ڈی جی آئی ایس آئی کی پریس کانفرنس ختم ہوئی, خواجہ آصف کی پریس کانفرنس شروع ہو گئی. اس کے بعد خرم دستگیر نے پریس کانفرنس کی, پھر رانا ثناء اللہ نے پریس کانفرنس کی, پھر مولانا فضل الرحمان نے پریس کانفرنس کی, اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ عطا اللہ تارڑ سے بھی ایک پریس کانفرنس کروا دی گئی. تو اگر شہباز شریف کی حکومت نے اور رانا ثناء اللہ نے اب عطا اللہ تارڑ سے پریس کانفرنس کروانی ہے تو پھر اس سے بہتر ہے کہ عمران خان صاحب سے آپ صلح کر لیں. اگر یہ نوبت آ گئی یا 6 گھنٹے تک یہ پریس کانفرنسز کروائی گئی, اور اس کا مقصد ایک یہ بھی تھا کہ ارشد شریف صاحب کا جو جنازہ تھا اس سے توجہ ہٹائی جا سکے, جس کے اندر ہزاروں کی تعداد میں اسلام آباد میں لوگ شریک تھے, اور ایسے لوگ بھی جو کہ نون لیگ کے قریبی لوگ مانے جاتے ہیں, وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اسلام آباد کی تاریخ کے جو بہت بڑے جنازے ہوئے ہیں ان میں سے ایک جنازہ تھا. اچھا راجہ صاحب, اور بھی کچھ باتیں جو ہے نا وہ خان صاحب کی طرف سے بھی اور پھر فواد چودھری صاحب نے بھی کچھ باتیں کہی ہیں. خان صاحب کیا کہتے ہیں کہ فوج حکومت کا ادارہ ہے, حکومتی ادارے کے سربراہ آ کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں, ساتھ ہی کہتے ہیں کہ ہم سیاست میں نہیں.
اسٹیبلشمنٹ کوئی ایسی بات نہیں کی کہ فوج کو نقصان پہنچے. دشمن چاہتے ہیں کہ ہماری فوج کمزور ہو. اگر پریس کانفرنس میں جواب دوں تو براہ راست فوج پر بات جائے گی اور ہمیشہ کوشش کی ہے کہ تنقید کروں تو تعمیری کروں. اعظم سواتی کو ننگا کر کے تشدد کیا گیا. کس کی بے عزتی ہوئی؟ اس سے ملک اور فوج کی بے عزتی ہوئی. بولنا شروع ہو تو نقصان ملک کا ہوگا. ایک دائرے کے بیچ میں بولتا ہوں، اشاروں سے بات کرتا ہوں. سائفر کی تحقیق کرنے کی بجائے اسے ختم کرنے کی کوشش کی گئی. ہمیں سازش کا پتہ تھا، تاہم خبریں آ رہی تھی کہ جنرل باجوہ کو بتایا کہ اگر سازش کامیاب ہو گئی تو معیشت کو نقصان ہوگا. مجھے کیا ڈیل کرنی تھی؟ کوئی مجھے کیا دے سکتا ہے؟ یہ سازش روک سکتے تھے لیکن نہیں روکی. اور عسکری قیادت سے ملاقات، ہماری میٹنگ ایوان صدر میں ہوئی. عارف علوی بیچ میں تھے. ایک بات کہتا ہوں کہ ملک کو نکالنا ہے تو انتخاب کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. اور یہ بات میں 5 ماہ پہلے سے ہی یہ بات کر رہا تھا. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا. میں نے بند کمرے میں کیا ڈیل کرنی تھی؟ میں کہیں ایسی ڈیل کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. میں نے ایک بات کی کہ ملک کو دلدل سے نکالنے کا راستہ شفاف الیکشن ہے. رائے صاحب، ایک اور بھی معاملہ یہاں پر یہ ہے کہ شیریں مزاری کا بھی انہوں نے حوالہ دیا اور پھر ارشد شریف صاحب کے حوالے سے بھی کچھ بات کی. اب ایک جو اہم بات ہے وہ ہے ارشد شریف کی پر اسرار موت. تو نہیں کہیں گے، دن دہاڑا بہیمانہ ایک قتل ہوا اور پھر اس کی ایک فورینزک رپورٹ، پوسٹ مارٹم رپورٹ جو ہے وہ بھی آئی ہے. کیا سر ہمارے پاس انفارمیشن ہے؟ کیا لکھا گیا ہے اس رپورٹ میں؟ کیونکہ قوم ریلائی کر رہی ہے اس رپورٹ کے اوپر بھی. دیکھیں ہاشمی صاحب، ایک تو ڈی جی آئی ایس آئی نے خود یہ مانا کہ اگرچہ کینیا کی پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ ارشد شریف صاحب جو ہیں وہ کوئی مسٹیکن آئیڈینٹی کے کیس کے اندر ان کو نشانہ بنایا گیا، لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی مانا اور ڈی جی آئی ایس آئی نے بھی مانا کہ کینیا کی پولیس کے اس دعوے کے اوپر بہت سے سوالات اٹھتے ہیں. اسی لیے اس کے اوپر ایک عالمی سطح کا بھی اگر تحقیقاتی کمیشن بنایا جائے تو وہ بھی بنایا جانا چاہیے. اب اس پر ہاشمی صاحب 2 قسم کی جو رپورٹس آئی ہیں. ایک تو پاکستان کے اندر جو پوسٹ مارٹم ہوا ہے ارشد شریف صاحب کی ڈیڈ باڈی کا، جب ان کی ڈیڈ باڈی پاکستان میں لائی گئی، اور ایک رپورٹ اب کینیا کے میڈیا نے بھی جاری کی ہے کہ جہاں پر ارشد شریف صاحب کو شہید کیا گیا تھا اس کے بعد ان کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ اس جگہ سے 74 کلومیٹر دور، 74 کلومیٹر 74 کلومیٹر دور ایک سرد خانے میں رکھی گئی تھی. اور اس کے بعد جو ان کی پوسٹ مارٹم رپورٹ انہوں نے جاری کی تھی اس میں بتایا گیا تھا کہ ایک گولی ان کے جو سر پر لگی اس کی وجہ سے ارشد شریف صاحب کی شہادت ہوئی. اب جو پیمز میں ایک پوسٹ مارٹم ہوا ہے 8 رکنی جو ڈاکٹرز کی ٹیم تھی، اس میں بتایا یہ گیا کہ ایک تو ان کے پھیپھڑے میں گولی لگی، ایک ان کے سر کے پچھلے حصے میں لگی، اور 30 منٹ کے بعد یعنی 30 منٹ ان کا خون بہتا رہا اور 30 منٹ کے بعد ارشد شریف صاحب کی جو وفات ہے وہ ہوئی. لیکن کینیا کا میڈیا جو ہے، آج بھی میں دیکھ رہا تھا اور آج بھی میں ان کے اخبارات پڑھ رہا تھا، آج بھی وہ کہہ رہا ہے کینیا کا میڈیا کہ ارشد شریف صاحب کی موت پر اور ان کی شہادت پر جو سوالات کھڑے کیے ہیں ہم نے، یعنی کینیا کے میڈیا نے، پاکستانی میڈیا نے تو کوئی سوال نہیں کھڑا کیا، تو کینیا کے میڈیا نے جو سوالات کھڑے کیے ہیں ان کا جواب دینے سے اب تک کینیا کی پولیس قاصر ہے. اس وجہ سے یہ جو پورا معاملہ ہے یہ بہت ہی زیادہ مشکوک ہے اور اس کے لیے ایک ہی حل ہے کہ انٹرنیشنل لیول کا اس کے اوپر کمیشن بنایا جائے. یو این کی سپرویژن میں یہ کمیشن بنے، اور یو این کی سپرویژن میں کمیشن بننا اس لیے بھی مشکل نہیں ہے کہ خود یو این نے بھی اب کینیا سے کہا ہے کہ اس کی تحقیقات کی جانی چاہیے. بہت شکریہ سر. ویورز، آج کا شو تھا ہمارا. اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.